बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। बानी पीटीए इमरान खान की हदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त 2025 को जब इमरान खान को 2 साल होंगे गिरफ्तारी रिहाई के लिए हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी। आज लाहौर नवाज शरीफ के जाती उमरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा गठ, जहां गूंज उठा कैदी 804, इमरान खान की रिहाई हमारा मकसद, आजाद कर कर दम लेंगे, आजाद करो, आजाद करवा कर दम लेंगे, इमरान खान के नारे, जाली हुकूमत नामंजूर। केपीके में से वजीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर की सरबराही में आने वाले डेलीगेशन कर पंजाब के हर जिले में फूल निछावर किए, ताहम पुलिस गर्दी बाज न आई, मरियम हुकूमत बाज न आई। बाज जगहों पर कई लोगों की गिरफ्तारियों की खबर आई, रोकने की आई, लेकिन माजी की तरह ना सैकड़ों हजारों कंटेनर खड़े किए, ना खंदकें खोदी गई, क्योंकि शायद हुकूमत जानती थी कि यहां मूवमेंट नहीं चल रही, क्योंकि 3 साल में सबसे ज्यादा जबर, फसातियत, जुल्म, नाइंसाफी, कैद, इवन के इमरान खान को भी लाहौर में उसके घर में हमला किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली वजीर आला केपी के इमरान खान से ज़ारे जगजहिती के लिए आए। इधर पंजाब के अपोजिशन लीडर अहमद खान बुचड़ ने कहा इमरान खान की रिहाई अब यकीनी है, उसको जेल में रखने वालों का अब टाइम जेल में गुजारा होगा। जरताज गुल ने कहा अब पंजाब जाग उठा है, इमरान खान को जेल में रखने वालों का अब जेल जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मुल्क इस वक्त माशी तबाही के दहाने पर खड़ा है। हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों से नौजवान बड़ी तादाद में मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। अदालतें इंसाफ नहीं कर रही, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी हुकूमत की आलाकार बनी हुई है। अब अवाम ने पंजाब जाग गया है और गुज़श्ता रोज भी पूरे पाकिस्तान में रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो, जालमो चोरी का मैंडेट नामंजूर, चोरी का वजीर आजम नामंजूर, फार्म 47 वाले नामंजूर। जरताज गुल ने कहा कि अब पंजाब जा चुकी है और अहमद खान बुचड़ ने कहा कि अब तहरीक का महवर पंजाब होगा और पंजाब नहीं, पाकिस्तान के चारों सूबे उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता। दूसरी तरफ इमरान खान के बेटे सलमान और कासम की पाकिस्तान आमद पर हुकूमत की सफ़ों में हलचल मची हुई है। वो समझते हैं कि धमकी तो राना सनाउल्लाह ने दे दी, लेकिन कासम और उनके साहबजादे को पकड़ना हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं है। वो बहुत बड़ी इंटरनेशनल पावर्स हैं, ब्रिटिश नेशनल है, अमेरिका और दीगर ममालिक पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर पहले भी आवाज़ उठा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन हो या अमेरिकन हो, सारे ही पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर एहतजाज कर रहे हैं। ओवरसीयर्स पाकिस्तानियों ने हज़ारों सैकड़ों एहतजाज मुख्तलिफ ममालिक में किए, बरतानिया में किया, अमेरिका में किया, फ्रांस में किया, स्विट्ज़रलैंड में किया और दुनिया के हर मुल्क में किया। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने स्लोगन दिया आज़ाद करवा कर दम लेंगे इमरान खान को। इससे लगता है हुकूमत घबराई हुई है। नाज़रीन, 2 रोज कबल एक बुजुर्ग चाचा जिसने शायद वज़ीर आला पंजाब के बारे में नामुनासिब लफ्ज़ के तो किसी से इख्तलाफ करें, लेकिन अल्फाजों को चुनाव बेहतर हो, और भी उन्होंने मुनासिब के, लेकिन आज उस बुजुर्ग को, उस साहब का मैंने बयान तो ना पहले सुना ना अब सुना है, उसको रिहा कर दिया गया। सुना है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसने फिर पंजाब की वज़ीर आला के नारे लाए हैं। कब तक जबर और जुल्म से लोगों की राय तब्दील करते रहोगे? अब आवाम जाग गई है, लेकिन यकीनन अगर उन बुजुर्गों ने, वज़ीर आला पंजाब एक खातून है, हमारे अदारे हमारी सलामती की जमानत है, हमें उनके बारे में नामुनासिब अल्फाज नहीं करने चाहिए। नाज़रीन, इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया है कि याद रख लें 2025 नए इलेक्शन का साल है, इस हुकूमत ने जितना जोर लगाना है लगा ले, इसके बचाने वालों ने जो बचाना है बचा ले। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में
انسانی حقوق کی مختلف تنظیمیں پاکستان کا دورہ کریں گی اور عمران خان کے ساتھ جو ناروے سلوک کیا جا رہا ہے، جو جیل مینول کے خلاف ان کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں یاسمین راشد کے ساتھ، اس کی پوری رپورٹ دیں گے اور اس کے سلسلے میں حکومت کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ بظاہر حکومت نے عدلیہ کو کنٹرول کر لیا، میڈیا کو کنٹرول کر لیا، پر عوام اور حکومت میں بڑھنے والے فاصلے ایک بڑی تحریک شروع کر سکتے ہیں اور اس تحریک کا اختتام حکومت کی نجات ہوگی۔ دوسری طرف پاکستان کے تاجروں نے کہا چینی چور اور کسانوں کا حق ماننے والی حکمرانوں کے خلاف 18 جولائی کو احتجاج کریں گے اور یہ احتجاج تا وقت جاری رہے گا۔ اس موقع پر عمران خان کی حکومت میں جو صحت کارڈ تھا، جو 3.5 سال میں عوام دوست پالیسیاں تھیں، اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ ناظرین، اس موقع پر زرتاج گل نے پیغام دیا کہ پنجاب جاگ گیا ہے اور اب عمران خان کو رہا کیے بغیر کوئی حل نہیں ہے۔ پنجاب کسی کے باپ کا نہیں ہے، نہ کسی کے لیے نو گو ایریا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے صوبے ہم جہاں پہ جائیں گے۔ پنجاب آج جاگ چکا ہے، پنجاب نے مہمان نوازی دی علی امین گنڈا پور کو۔ انشاءاللہ عمران خان کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں، عمران خان کے لیے حقیقی آزادی کے لیے ہم سب جدوجہد کریں گے، کیونکہ میرے لیڈر عمران خان پاکستان کا ہی نہیں، امت مسلمہ کا بھی سب سے بڑا لیڈر ہے۔ اب میں البتہ ان کی فیملی کے لحاظ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے کہ ان کی بہنیں جدوجہد کر رہی ہیں، ان کو بھی سیلوٹ، اور ان کی بیگم صاحبہ، خان صاحب کی بیگم صاحبہ جو بے گناہ جیل کے اندر ہیں، ان کی رہائی کے اور خان صاحب کے سمیت تمام بے گناہ سران کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور ان کے بیٹے قاسم اور سلیمان، شاباشی ہے آپ کے اوپر کہ جس طرح آپ کا والد جدار بہادر ہے، ویسے آپ دونوں بھی بہادر ہیں۔ آپ جب بھی پاکستان آئے ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ انشاءاللہ میرا لیڈر عمران خان عوام کی طاقت سے دوبارہ آئے گا اور وزیر اعظم بنے گا۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کھل کر اختلاف ہے اور مولانا فضل الرحمان بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے چوری کی سیٹیں لینے کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان نے ذمہ دار ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پی کے میں میرا وزیر اعلیٰ بناؤ، بتائیں 3 سیٹیں جیتنے والے وزیر اعلیٰ ہو، 17 سیٹیں والے وزیر اعظم ہو تو پھر ملک میں خواجہ آصف صحیح کہتے ہیں ہائیبرڈ نظام ہے، قمر زمان کہہ رہا صحیح کہتے ہیں نہ آئینی ہے نہ غیر آئینی ہے، یہ حکومت ہی ہے نہ شی ہے، بیساکھیوں پہ چل رہی ہے جس کے خلاف عوام ہے۔ ناظرین، دوسری طرف علی امین گنڈا پور اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے باشگاف لفظوں میں انہوں نے کہا پنجاب حکومت جلسے کی اجازت دے، شکریہ کے ساتھ تحفہ بھی ملے گا، ورنہ احتجاج تو ہوگا۔ علی امین گنڈا پور نے اپنی تقریر میں حکومت کو للکارا ہے، انہوں نے کہا میرے لوگ شہید ہوئے ہیں، مجھ پر تنقید ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ تحریک کا محور پنجاب ہوگا، کیونکہ پنجاب میں بڑی تعداد میں جتنا پولیس نے ظلم زیادتی کی ہے ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اراکین کو معطل کرنا لا قانونیت ہے، اگر یہی طرز عمل اپنایا گیا تو خیبر پختونخوا میں بھی ایسی کارروائی کا جواب ایسی کارروائی سے کیا جائے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر یہی کرنا ہے تو پی کے سے ان کے چیئرمینز کو فارغ کر دوں گا اور ان کو بھی احتساب کی چکی سے گزرنا ہوگا۔ لاہور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے قائدین نے کہا 2025 نہ صرف عمران خان کی رہائی کا سال ہے بلکہ نئے الیکشن کا بھی سال ہے اور موجودہ حکومت کے مظالم کے خاتمے کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا مولانا فضل الرحمان پر کڑی تنقید کی، ان کا کہنا تھا کہ مولانا کا 1 MNA اور 2 MPA صرف میرٹ پر منتخب، باقی فارم 47 کے جعلی مینڈیٹ پر ہیں اور ہمیں لیکچر دے رہے ہیں، ہم نے انہیں مکمل طور پر عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے، عوام مولانا فضل الرحمان حکومت کی بی ٹیم ہے۔ ناظرین، ذرائع بھی یہی کہتے ہیں کہ مولانا آج بھی بینیفیشری ہیں، یہ آکسیجن کے بغیر رہ سکتے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان کے بغیر ان کے سیاسی مخالفین کہتے ہیں وہ حکومت میں حصہ لیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان خیبر پختونخوا میں تبدیلی لانے سے پہلے خود کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اسی لیے اپنے ہی حلقے سے مولانا کو شکست ہوئی جا کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے الیکشن جیتے جسے اپنے حلقے کے لوگ ریجیکٹ کر دیں، جیسے نواز شریف کو
یاسمین راشد نے لاہور سے شکست دی اور منصیرہ سے شکست دی، ان کے جس کی لیڈرشپ شکست خوردہ ہو، باقی فارم 47 والے بیساکھیوں۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ پنجاب میں حکومت کا اس وقت شکریہ ادا کروں گا جب وہ ہمیں لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت دیں، اگر اجازت نہ ملی تو صرف شکریہ نہیں بلکہ تحفہ بھی دوں گا، ورنہ جلسہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ علی امین گنڈا پور نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے حکومت کو چاروں خانے چت کیا اور اس موقع پر دیگر قائدین نے بھی حکومت کے مظالم پر تفصیلی سے روشنی ڈالی۔ علی امین کو نکرہ یہ سنیے۔ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے عمران خان کی قبر میں نہیں جانا۔ میں نے ہاتھ میں قرآن پاک ہر جگہ گواہی کی تھی کہ مجھے آج تک عمران خان نے نہیں کہا کہ تم کسی فوجی تشکیلات میں حملہ کرو یا فوج کے خلاف کوئی کارروائی کرو یا پاکستان کے اداروں کے خلاف کچھ کرو۔ میں بار بار ایک بات کرتا ہوں اور مجھے بہت سے لوگ مجھ پر روکتے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، آپ نہ کرو۔ کوئی میرے پہ تنقید کرتا ہے کہ آپ اشتہار پھیلا رہے ہو۔ اور بھائی میرے 14 برکر شہید ہوئے ہیں، میرے 70 بندوں کو میں نے خود اپنے ہاتھ سے علاج کرایا ہے جن کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں، میرے برکر کے گھروں کو توڑا گیا ہے، ان کی چادر چاردیواری عزتوں کو مار دیا گیا ہے۔ اگر میں اچھا بن کے مار کھاتا رہا ہوں تو بھائی جان مارے کھانے والی قومیں جلا دی جاتی، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر یہ ریاست نہیں سمجھتی اس بات کو تو ہمیں ریاست کو سمجھانا پڑے گا۔ ایسا نہیں چلے گا کسی کو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے۔ بھائی جان اب میں تو جواب دوں گا، کوئی دے گا نہیں دے گا، میں تو دوں گا۔ میں تو اپنے سینے پیش نہیں کر سکتا کہ گولی ماری جاؤ کہ میری لاش نہیں لگائی جاؤ، نہ میں ماروں گا۔ میں صاف کہہ رہا ہوں، میری پارٹی کے بہت سے لوگ میری بات میں ٹھہرتے تھے، نہ ٹھہرے، نہ ٹھہرے۔ یہ میری ذاتی سوچ ہے کہ مجھے اپنے مذہب نے نہیں کہا کہ خودکشی کرو، خودکشی حرام ہے۔ میں ایسے بندے کو جو ناجائز مجھے مارے گا تو میں سمجھتا ہوں خودکشی ہے، میں خودکشی نہیں کروں گا، میں لڑوں گا۔ I will fight۔ عمران خان نے کہا تھا I will fight، میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا۔ پھر سارے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ آج سے 90 دن کا آغاز ہو گیا ہے، یا ہم سیاست چھوڑیں گے اور یا عمران خان کو رہا کروائیں گے۔ صحیح ہے۔ ناظرین دوسری طرف علی امین گنڈا پور نے کہا 90 دن میں اگر عمران خان رہا نہ ہوئے تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ لگتا ہے 90 دن ہو یا کچھ دن ہو، نون لیگ کی تو سیاست چھوٹ گئی ہے کیونکہ وہ بیساکھیوں میں ہیں اور طاقتور حلقے انہیں سہارا دیے ہوئے ہیں۔ ناظرین اس کے علاوہ میں نے بتایا زرتاج گل نے بھی واشگاف لفظوں میں عمران خان کی اور پنجاب کے جاگنے کی نوید سنائی ہے۔ دوسری طرف ناظرین کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکمران سخت تشویشناک ہے، ان کو لانے والے کہہ رہے ہیں کہ اب معاف کر دو، ہماری جان چھوڑ دو۔ امیر عباس جو سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے ایک سیاست.com نے کلپس لگایا ہے، اس کا مختصر سا بات دکھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص کی ویڈیو لوگ ویسے ہی ایک آدھا دن بعد بھول جاتے لیکن طاقت میں بدمست، یہ شاہ غالباً اسی بابے کی بات کریں ہیں، بدمست نظام نے طے کر رکھا کہ انہوں نے عدالت دیکھنی ہی دیکھنی ہے۔ وہ شخص جسے کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت طاقتوروں کی حمایت کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ہیرو بنا دیا گیا ہے۔ اس شخص نے جو بولا تھا وہ ہر دوسرا شخص بول رہا ہے، لیکن میرے خیال میں الفاظوں کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے، کسی کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے، لیکن عوام اس حکومت کو سخت ناپسند کرتی ہے کیونکہ عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں۔ چوروں سے ہمدردی کسی کو بھی نہیں ہوتی اور موجودہ حکمران کے چوری کے سلسلوں کی داستان طویل ہے۔ اس سلسلے میں ایک غالباً ایم پی ہے یا ایم این اے وہ خاتون، مجھے انہوں نے کبھی الیکشن تو نہیں لڑا، ہینا پروید پر بھی سخت تنقید کی جا، ہینا پروید بٹ ہے غالباً، ان پر بھی سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک غریب آدمی کو تنقید پر گرفتار کر کے زبردستی معافی منگوانا طاقت کی نشانی نہیں، کمزوری ہے۔ سچی قیادت احترام کماتی ہے، نہیں تو نفرت پھیلتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا لفظوں کا چناؤ، تنقید کریں لیکن بد تہذیبی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میری اپنی رائے ہے لیکن اس میں اختلاف رائے سب کی نشانی ہے۔ دوسری طرف احمد فرحاد نے کہا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز پاکستان کے کسی بھی حلقے سے شخص کے مقابلے میں الیکشن لڑ لے۔ احمد فرحاد جو شاعر ہیں یہ انہوں نے کہا ہے، نہ جانے اس پر
گرفتار کیوں کرایا گیا، لیکن انہیں بھی اپنے الفاظ اچھے ہونے چاہیے۔ ناظرین، دوسری طرف میں نے پھر کہا کہ اختلاف رائے کریں لیکن تہذیب کے دائرے میں۔ حکومت چوری کے مینڈیٹ سے آئی ہے، عوام کی ناپسندیدہ حکومت ہے، اس میں دو رائے ہے ہی کوئی نہیں، لوگ اس سے نجات چاہتے ہیں۔ اس پر عالیہ حمزہ جو پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں پاکستان تحریک انصافی، خاصی مترقہ، اس سے پہلے جو صدر تھے انہوں نے پی ٹی آئی کو ڈیڈ کیا ہوا تھا۔ عالیہ حمزہ پنجاب کے ایک ایک شہر میں جاتی ہیں، کارکنوں کے دکھ درد میں، انہوں نے کہا صرف ایک گھر کے لیے لاہور سے رائے ونڈ موٹر وے تعمیر کی جائے گی، کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، اپنے ہی ہیں۔ انہوں نے بڑی طنز کی، لیکن کعبے کس منہ سے جاؤ گے، انہیں کہاں شرم آتی ہے، یہ تو لوٹ موٹ کا مال کو اپنا جائز حق سمجھتے ہیں۔ ماجد نظامی صحافی نے کہا ہے کہ ادارہ شماریات کے مطابق چینی 200 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ کسانوں کو لتاڑنے والی حکومت، وزراء، پرائز کنٹرول کمیٹیاں سب خاموش ہیں کیونکہ شوگر ملیں حکومت کا خاندانی کاروبار ہے۔ یاد رہے کہ کابینہ میں شامل ہارون اختر نے ڈٹائی سے کہا تھا کہ چینی کی قیمت ساری عمر کے لیے مقرر نہیں ہوتی۔ ماجد نظامی اس سے پہلے گندم میں کسانوں کا برا حال کرنے والوں کے بارے میں عوام فیصلہ کن تحریک چلانے جا رہے ہیں، اور بانی پی ٹی قیدی 804 عمران خان کی رہائی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 2025 میں ممکن ہو سکتی ہے اگر عدالتوں نے انصاف سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔